नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 19 सूरह मोहम्मद। फ़अलम बस जान ले, अन्नहु बेशक वो, ला इलाहा इल्लल्लाहु नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह अल्लाह ताला। बस जान लीजिए, खास खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फिर उमूमी खिताब कि सब जान लीजिए। क्या जान लीजिए? कि बेशक नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही सच्चा माबूद है। फिर क्या करिए? वस्तगफिर, और इस्तिगफार करिए, बख्शिश मांगिए। किस चीज की? लिजम्बी का, आपके गुनाह की। जम्बी, जम्ब सिंगुलर है, आपके कसूर की, आपके गुनाह की बख्शिश मांगिए, ये कहा जा रहा है। जन्ब इससे पहले भी मैं आपको बताई थी कि जन्ब और एक अनफ अरबों में इज्जत और बेइज्जती के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनफ, अनफ यानी नाक, और जन्ब यानी दुम। ठीक है, दुम क्या होती है? टेल, जानवर की दुम। तो अगर किसी कबीले को या किसी खानदान को या किसी फैमिली को अगर बहुत इज्जत वाला बनाना होता, उसको बाइज्जत करना होता, उसको इकराम देना होता, तो उसको ये कहते हैं कि फला कबीला क्या है? अनफुन कबीला, यानी वो कबीला जो है नाक वाला कबीला है, इज्जत वाला है। और अगर किसी कबीले को, किसी खानदान को, किसी फैमिली को गिराना होता, बेइज्जत करना होता, तो क्या कहते? जन्बुन, दट फला कबीला। ठीक है, और ये इस तरह से भी ऊंटों के लिए भी इस्तेमाल करते कि जन्बुन नाका और अनफुन नाका, यानी ऊंटनी की नाक और ऊंटनी की दुम। तो जन्ब और अनफ इस तरह से अरब लोग इस्तेमाल करते, किसी को बाइज्जत करना और किसी को बेइज्जत करना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जन्ब एक तरह से शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट, ये माने लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ताला सच्चा माबूद है और एक ही माबूद है। ठीक है, ला इलाहा, ला नफी जिन्स, कोई माबूद है ही नहीं, पूरे जिन्स की नफी करता है, मगर अल्लाह अल्लाह ताला। ठीक है, फिर आप क्या करिए? वस्तगफिर लिज़म्बिक, आप बख्शिश मांगिए आपके गुनाहों के लिए। किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप अपने लिए इस्तगफार कीजिए। अब एक तरफ हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप इस्तिगफार कीजिए। तो इसका क्या मतलब? बात यह है कि अल्लाह का जितना हक है, अल्लाह की अजमत व जलाल को अगर हम सामने रखें, तो जो उसका हक है वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। ख्वाह कोई मुक़र्रब फरिश्ता हो या पैगंबर हो या कोई भी, अल्लाह का हक कोई नहीं दे सकता। तो जब हम अल्लाह का हक नहीं दे सकते, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह आपके कुछ गुनाह थे। मतलब क्या है? कि जैसा हक अदा करना चाहिए, अगर वो नहीं हो सकता, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? इस्तिग़फ़ार किया जाए। एक माने तो ये है। दूसरे माने ये है कि पैगंबर के हक में अफ़ज़ल चीज़ को तर्क करना, ये भी कमी शुमार हो जाता है। हसनातुल अबरार, सय्यिआतुल मुक़र्रबीन। ठीक है? यानी पैगंबर के हक में अफ़ज़ल चीज़ को तर्क कर देना, छोड़ देना, ये भी कमी, कोताही शुमार हो जाता है। तो उस कमी पर इस्तिग़फ़ार करने को कहा जा रहा है। और हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल भी करते थे। ये नहीं कि आपको कह के किसी और को सुनाया जा रहा है, आप ही को कहा जा रहा है और आप करते भी थे। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, लोगों अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार किया करो। मैं भी अल्लाह के हुज़ूर रोज़ाना 70 बार से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ।
تو منیمم کیا ہے 70 اور میکسیمم زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا آپ کر سکیں رائٹ۔ اب دیکھیے یہ چیزیں تو کرنا ہے، ہم بہت سارے اذکار میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، رائٹ، درود کا بھی ہوتا ہے، تو اب ان چیزوں کو ہم کریں کیسا؟ right؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک ہیبٹ بنا لینا چاہیے، right؟ کوئی ایک ٹائم ایسا رکھ لینا چاہیے جس میں ہم یہ ذکر و اذکار کر سکیں۔ مثلاً کوئی جاب کرتے ہیں، ٹیچر ہے، اسکول جاتے ہیں، تو اسکول سے آتے وقت جاتے وقت اس میں ہم اپنے اوپر کیا لازم کر لیں کہ یہ وقت میں نے استغفار میں گزارنا ہے۔ یا پھر آپ بہت لمبا ٹریول کرتے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے کہیں جاب پر جانے کے لیے، تو اس وقت آپ وہ ٹائم کو باندھ لیں کس سے؟ درود شریف سے، یا کوئی تسبیح سے، صبح و شام کے اذکار سے، right؟ جو بھی جس وقت بھی آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں، فکس کر سکتے ہیں، وہ ٹائم کو آپ ان اذکار کے ساتھ تسبیحات کے ساتھ فکس کر لیں۔ جیسے آپ کھانا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کھانا بناتے وقت تو خالی ہی رہتے ہیں، تو اس وقت جیسے اب صبح صبح تو ناشتہ بنتا ہے، تو اس وقت آپ فکس کر لیں کہ مجھے کچھ اذکار پڑھنا ہے، صبح و شام کے اذکار، یا پھر جو بھی آپ فکس کرنا ہے اس ٹائم پہ۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے اوقات مقرر کر لیں گے نا، چیزوں کو وقت کے ساتھ باندھ دیں گے، فکس کر دیں گے، تو ہمارے یہ تمام اذکار بھی ہو جائیں گے اور ایک ہیبٹ بن جائے گی۔ فکس کرنا ضروری ہے۔ مثلا دیکھیے جس چیز کو ہم کو سنبھالنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو باندھ لیتے ہیں، اس کو فکس کر لیتے ہیں۔ مثلا چابی ہے، چابیوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کہیں گم نہ جائے اس لیے اس کو کیل پر ٹھوک دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں اس کو، پھر وہ گم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نہیں لٹکائیں گے تو کیا ہوتا ہے، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی، ملے گی نہیں وقت پہ۔ تو فکس کرنا، کیل ٹھوکنا دراصل کیا ہے، ہم ہیبٹ بنا لینا ہے، اس کو ٹھوک دینا ہے، پھر ہم نہیں بھولیں گے۔ یعنی ہر کوئی اپنا اپنا پلان کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک بار یہ بول دیے تو بس سب پر یہی ہوگا۔ جو آپ کر سکتے ہیں پلان اپنے حساب سے، وہ ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے آپ واک کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو واک کو جاتے وقت بھی آپ کوئی اذکار کو فکس کر لیں کہ مجھے یہ ٹائم پہ یہی پڑھنا ہے، مجھے درود شریف کیسے بھی واک کرتے وقت پڑھنا ہے، رائٹ، یا کھانا پکاتے وقت، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب ہر وقت ہم فارغ تو نہیں رہتے نا، تو جب یہ کہا گیا ہے کہ ہر وقت تر رہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مختلف کاموں کے دوران ذکر کرتے رہیں۔ پھر مختلف کاموں کے ساتھ ہم ذکر کریں گے تو دھیان ادھر ادھر بھی نہیں جائے گا، right؟ تو چپ رہنے سے افضل کیا ہے، ذکر، اور افضل ذکر پھر کیا ہے، آپ جتنا زیادہ کر سکیں سمجھ کے، اتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، میکسیمم کی تو کوئی حد نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے لب، ہمارے لپس جو ہیں ہلتے ہیں نا، تو ایک دل پر ایک خاص قسم کا اثر رہتا ہے، اور اگر آپ غافل ہو جائے نا، دل بند ہونے لگتے ہیں۔ مثلا آپ پکا رہے ہیں اور آپ کوئی اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں، بس چل رہا ہے آپ کا جو روٹین ہے ویسی، تو آپ کا دھیان ادھر جائے گا ادھر جائے گا، ماضی میں جائے گا، اس کی باتیں یاد آئے گی، شوہر کی باتیں یاد آئے گی، سسرال کی آئے گی، انہوں نے ایسے بولے، دوست کی، یہ ساری چیزیں دماغ میں چلتے رہتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ وقت کو ہم فکس کر لیں گے، کیل ٹھوک دیں گے کہ مجھے اس وقت یہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس چیز کی ہیبٹ بنا لیں۔ اصل میں نا استغفار کیا ہے، عاجزی کی علامت ہے، کہ یا اللہ میں قصوروار ہوں، میرے میں غلطی ہے، اور میں تیری رحمت کی، تیری بخشش کی متلاشی ہوں، طالب ہوں۔ استغفار کیا ہے، اپنی غلطی ماننا۔ اگر کوئی مانے گا تو ہی معافی مانگے گا نا، اگر غلطی نہیں مانیں گے تو معافی کہاں سے مانگیں گے؟ تو استغفار بذات خود تکبر کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ استغفار کیجیے، کس سے،
آپ کے گناہ سے، ذنب ہے، ذنوب نہیں آیا ہے۔ اور دیکھیے جنرلی نا سیئات آتا ہے برائی کے گناہوں کے لیے، سیئات۔ ذنب کیا ہے؟ شرمندگی۔ ہم؟ جیسے آپ یاد رکھیے دم، right؟ تو سنگولر ہے وہ بھی، جو آپ کا ایک ہوا ہے یا جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر تمام لوگ بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ بار کرتے تھے۔ منیمم کی لمٹ بتائی گئی ہے، میکسیمم کی تو حد ہی نہیں ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور کیا کرو؟ مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے۔ تو صرف آپ کے لیے نہیں، بلکہ مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی، مومن مردوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اسی لیے ہم نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مومنین میں پھر مومنات بھی آ جاتی ہیں، تو سب کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کے کہے بغیر۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کہہ دے کہ ہمارے لیے دعا کرو تو ہی کرو، نہیں، وہ نہ بھی کہے تب بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، رائٹ؟ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، متقلبکم، کیا جانتا ہے؟ متقلب قلب سے ہے۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ قاف لام با، قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونا، ٹرن ہونا، پلٹنا۔ ٹھیک؟ دیکھیے اردو میں قلب کے معنی تھوڑا ڈفرنٹ آتے ہیں، جیسے انقلاب اسی سے ہے، انقلاب کے معنی ہوتے ہیں ریولوشن، لیکن انقلاب کے معنی عربی میں آتے ہیں یو ٹرن لینا، پلٹنا۔ مثلا آپ جا رہے ہیں پھر وہاں سے آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انقلاب، right؟ تو قلب یقلب، تقلیب کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ ہونا، آنا جانا، آمد و رفت، نقل و حرکت، یہ سارے میننگ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کریں؟ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس چیز کو؟ متقلبکم، تمہاری نقل و حرکت کو، تمہارے آنے جانے کو، ومثواکم، اور کیا؟ تمہارے ٹھکانے کو۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ کہاں کہاں جاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیا دوڑ لگی ہوئی ہے۔ متقلب، آنا جانا، آنا جانا، کہاں کہاں تمہارا آنا جانا ہے۔ کوئی اپنے کام پر جاتا ہے، یا پڑھنے جاتا ہے، یا پڑھانے جاتا ہے، یا کوئی بھی، تو یہ کیا ہے؟ متقلب، یعنی وہ ایک روٹین میں جو آپ کی آمد و رفت لگی رہتی ہے نا، یہ ہے متقلب۔ اور مسوا کیا ہے؟ ٹھکانا، جہاں انسان دیر تک رہتا ہے، یعنی گھر میں جو رہتے ہو اور باہر نکل کے جو روز روٹین میں آتے جاتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے، کہاں کہاں وزٹ کرتے ہو، کہاں کہاں سیر کرتے ہو۔ وزٹ یا سیر جو ہے نا، دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک فزیکلی ہوتی ہے اور ایک علمی ہوتی ہے۔ تو فزیکلی تو آپ وزٹ کرتے ہیں جا کے خود، علمی سیر کیا ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں کہاں کون کون سی ویب سائٹ پہ جاتے ہو، کیا کیا دیکھتے ہو۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اقولا لولا نزلت سورۃ، لولا کیوں نہیں، نزلت نازل کیا گیا، سورۃ کوئی سورت یا ایک سورت، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سورت سے مراد ایک سورہ بھی ہو سکتا ہے، سورت سے مراد ایک آیت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان والے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوئی کوئی سورت، کس بارے میں؟ جہاد کے تعلق سے۔ صورتیں تو ویسے بہت اتر رہی تھی، یہاں خاص ایسی صورت کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے انہیں جنگ کی اجازت ملے، قتال کی اجازت ملے، کیونکہ مکہ کے 13 سال ظلم و ستم کے برداشت کرتے ہوئے اب مسلمان کیا ہو گئے تھے؟ انتظار کر رہے تھے، right؟ اب مسلمان مدینہ آ کر ان کے بس قدم جمے ہی تھے، right؟ تو
مخلص اہل ایمان کا یہ مطالبہ تھا کہ کیوں نہیں ہمیں ایسا موقع ملتا کہ جس کے ذریعے ہم یہ اس طاقت کا خاتمہ کر دیں جو اللہ کے راستے سے روکتی ہے. تو کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا کوئی صورت. اور نزلت ہے، دیکھیں نزلہ ینزل، تنزیل میں آہستہ آہستہ اترنے کے معنی آتے ہیں نا، یعنی ایک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا لٹل بائی لٹل کچھ تو اترتا، کوئی صورت نازل ہوتی. فَإِذَا پھر جب انزلت نازل کی گئی سورۃ محکمۃ کیا نازل ہو گئی؟ محکم صورت. محکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پختہ، ثابت، واضح. ٹھیک ہے. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی وذکر فیہا اور ذکر کیا جاتا فیہا اس میں کس چیز کا؟ القتال، قتال کا. ذکرہ کا نائب الفاعل بمعنی مفعول. اور پھر جب کوئی صورت محکم صورت ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے، متشابہات کا اپوزٹ محکم، ایک دم پختہ، واضح، کلیئر، ثابت. جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی وذکر فیہا اور اس میں ذکر ہوتا کس چیز کا؟ القتال، قتال کا، جہاد کا اس میں ذکر کیا جاتا. تو رائتا تم دیکھتے الذین فی قلوبہم مرض، کس کو دیکھتے؟ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے. کون سا مرض؟ نفاق کا. یعنی آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا، منافقت ہے. کیا ہوتا ان کا حال؟ ینظرون الیک نظرا، وہ دیکھتے آپ کی طرف نظرا، دیکھنا. کس طرح کا؟ المغشی، غشی، غشی والا، علیہ اس پر، من الموتی موت کی. یعنی تم جب قتال کا حکم دیا جاتا، جہاد کا ذکر کیا جاتا، تو آپ جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافقین کو آپ دیکھتے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے کس طرح سے؟ جیسے جس پر کوئی غشی طاری ہو رہی ہے موت کی، یعنی موت کی وجہ سے جو غشی طاری ہوتی ہے ویسا وہ آپ کی طرف دیکھتے. یعنی منافقین قتال کا حکم پاتے ہی ایسے خوف زدہ ہوتے گویا ان پر موت چھا گئی. جس طرح حالت نظام میں وہ شخص کی جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی آنکھیں حرکت نہیں کرتی، اس کی آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے؟ خوف کے مارے ایک دم پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، دہشت زدہ ہو جاتی ہے. تو منافقین کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ جب جہاد کا حکم آ جاتا تو ان کا حال یہ ہو جاتا گویا اس شخص کی طرح جس پر موت طاری ہو رہی ہے، دہشت زدہ ہو جاتے. اب یہ حکم کیوں آ گیا؟ تو یہاں پر فرق بتایا گیا ہے مخلص مومنوں کے درمیان اور منافق کے درمیان، کہ سچے مومن کو جب اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کرنے کا موقع کب ملے گا. اس کے برعکس منافقین کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں کوئی قربانی نہ کرنی پڑی. لہذا دونوں کا طرز عمل یہاں پر الگ الگ کر کے بتا دیا گیا. اور یہاں جس چیز کی طرف تشبیہ دی گئی ہے نا یہ بہت زبردست ہے. یعنی منافقین کے خوف کی کیفیت جیسے مرنے والے کی آنکھیں جس طرح بند ہو جاتی ہے، ایک ٹکٹکی ان کی بن جاتی ہے، اسی طرح ان کا حال ہوتا ہے. کسی نے مرتے ہوئے شخص کو دیکھا ہے قریب سے؟ کیسا حال ہوتا ہے؟ جب غشی کا عالم ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے، پھر کھلتی ہے، پھر ایک دم پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی جو بے ہوشی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی سکرات ہے، رائٹ. اور دعا بھی سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں سے اور اس کے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما. تو موت کی جو بے ہوشی ہے اور موت کی جو سختی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے. تو موت میں مبتلا شخص جس طرح اپنے آس پاس کی حقیقتوں سے بیگانہ ہوتا ہے اور اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے،
ان منافقین کو قرآن کے اندر قتال کا حکم سن کر ایسی ہی بے ہوشی طاری ہو جاتی کہ یہ حکم ہم کو ملا کیوں، یعنی شدید قسم کا نگیٹو ریاکشن ہوتا ہے ان کا۔ غشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غشی یعنی غشاوتن پردہ، جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا شخص نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ ہی حرکت کر سکتا ہے۔ بے ہوشی کب ہوتی ہے انسان کو؟ کسی صدمے سے دو چار ہو، یا چوٹ لگے، یا کسی بات سے خوف ہو۔ تو یہاں منافقین کو اس بات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب قتال کا حکم آ جاتا ہے تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا حال ایسے ہوگا کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کے وجہ سے غشی طاری ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھا، کیا آتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں خوف کے مارے، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہے جیسے کسی موت سے غشی آ رہی ہو۔ دیکھیں اس میں ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اللہ کا کوئی حکم سن کر، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے اللہ ہی کا حکم تھا نا، تو ان کا یہ حال ہو گیا، تو ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کا کوئی حکم سن کر ہمیں وہ حکم مشکل لگتا ہے، یا ہماری مرضی کے خلاف لگتا ہے، یا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی مکہ میں ابھی کیا تھا حکم؟ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ کس سے ڈرنے لگے؟ یخشوا ناسا، کس طرح سے ڈرنے لگے؟ کخشیت اللہ، جیسے مانند اللہ کا ڈر ہو، او اشد خشیتا، یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرنا ہو۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اور آخرت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہو، متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کا حال منافقین کا یہ ہوتا ہے، اور ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی اس طرح کی صفت ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اولا تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے۔ اولا کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا تو اولا ویل سے ہے، ویل کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت کو، بربادی کو، تباہی کو۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جہاں پر تمام جہنمیوں کا خون پیپ، ان کی غلاظت جمع ہوتی ہے۔ مثلا آپ سمجھ لیجئے کہ جہنم کا گٹر، رائٹ، وہ ہے ویل۔ تو یہ بھی ایک ویل ہے، اور دوسرا ویل کے معنی تباہی کے بھی آتے ہیں، ہلاکت کے بعد آتے ہیں۔ تو اولا کا لفظ اگر واو یا لام ویل سے لیا جائے تو اس میں پھر ویل کا افعال و تفضیل ہوتا ہے اولا، یعنی زیادہ ہلاکت، بہت زیادہ ہلاکت، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا معنی ویل کے ولیون سے لیا گیا ہے، واو لام یا سے، اور ولیون کیا ہوتا ہے؟ قرب، قرابت، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے افعال تفضیل کیا بنتا ہے؟ اولا، یعنی زیادہ قریب تھا، زیادہ بہتر تھا، زیادہ اچھا تھا۔ اب یہاں پر زیادہ اچھا تھا ان کے لیے، پھر یہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، اگلی آیت سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دو معنی ہو گئے،
ایک معنی کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم سن کر یہ رویہ اختیار کر لے کہ ان پر موت طاری ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ وہی ہلاکت ہے، موت ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے کیا کرتے؟ بہتر تھا کہ یوں کہتے، ہاں، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، قریب تھا، بہتر تھا، اچھا تھا ان کے لیے کہ وہ یوں کہتے، کیا کہتے؟ اگلی آیت، طاعۃ وقول معروف، ہم اطاعت کرتے، بھلی بات کہتے، یعنی اللہ کا حکم سن کر لبیک کہتے، سمعنا و اطعنا کہتے، اور دوسروں کو بھی اس پر تیار کرتے، قول معروف۔ اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ ایک منفی رویہ اختیار کیا، یعنی بہتر تھا یہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اولا جو قرب اور قرابت کے معنی آ رہے ہیں اس کو اگلی آیت سے جوڑیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اولا لہم کا تعلق پچھلی آیت سے ہی لیں گے، یعنی ویل کے ساتھ ہی، ہلاکت کے ساتھ ہی لیں گے، تو یہاں سے پھر ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ طاعت وقول معروف، اطاعت کرنا، وقول معروف، اور بھلی بات کہنا، کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، بس جب عزم کس کو کہتے ہیں؟ پکے ارادے کو، پکا ارادہ، الامر کس چیز کا؟ اس کام کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرنا، بھلی بات کہنا بہتر ہے، پھر جب جہاد کا پکا ارادہ ہو جاتا، قطعی فیصلہ ہو جاتا، فلو، پھر اگر صدق اللہ، وہ سچ کر دکھاتے اللہ سے، لکانا خیر لہم، ضرور بہتر ہوتا ان کے لیے، کیونکہ حکم نہیں آیا تھا تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم اطاعت گزار ہیں، ہم تابع دار ہیں، ہم بہت مخلص ہیں، ہمیں جو بھی حکم دیا جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا تو سب بھاگ گئے۔ تو کہا کیا جا رہا ہے؟ جبکہ پکا حکم آ گیا ہے، سورۃ محکم نازل ہو گئی ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اپنے دعووں کو، باتوں کو سچ کر دکھاتے، جو کہا تھا وہ کر دکھاتے، اللہ کے ساتھ سچے کر کے دکھاتے، تو یہی صورت ان کے لیے بہتر تھی۔ لکانا خیر لہم، فہل عصیتم، حل کیا؟ عصیتم، عصا کے معنی امید کے، شاید کے، قریب کے، اس طرح سے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ امید ہے کہ، یا شاید کہ، فہل عصیتم، پھر کیا ہو سکتا ہے یا شاید امید ہے کہ، ان تولیتم، اگر تم منہ موڑ جاؤ، یا اگر تم حکمران بن جاؤ، ان تفسدو، کہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، وتقطعوا، اور تم کاٹ ڈالو، ارحامکم، تمہارے رشتوں کو۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقوں، تم سے تو یہی امید کی جاتی ہے کہ اگر تم دیکھیں، تولا کے جو معنی ہے نا، تولیتم، اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، پھر آیت سمجھ میں آئے گی۔ تولیتم کے معنی دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اس کے حاکم بننا، اور دوسرا معنی ہے منہ موڑنا، دو اپوزٹ معنی ہے اس میں۔ حاکم بننا یعنی اس کی طرف جانا، منہ نہیں موڑنا۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ تولا کے، منہ موڑنا، ٹھیک ہے؟ چونکہ ابھی مدنی دور کا آغاز تھا، مسلمانوں کو ابھی اس طرح سے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، پختگی نہیں آئی تھی، right؟ دیکھیے پوری طرح پوری صورت کو ذہن میں لائیے، تبھی معنی سمجھ میں آئیں گے۔ کن حالات میں صورت ہوئی ہے؟ ہجرت کے فوراً بعد، ہجرت کے قریب کے دور میں، مدینہ آ گئے ہیں، کچھ تھوڑے سے قدم جمے ہیں ابھی، لیکن اس طرح سے استقامت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس صورت میں جب تم اللہ کے احکام پوری طرح قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، تو اس حالت میں اگر تمہیں زمین میں کوئی اقتدار دے دیا جائے، تم کو حکمران بنا دیا جائے، تو بجائے اس کے کہ تم کچھ فائدہ پہنچاؤ، کیا کرو گے؟ کام خراب کرو گے، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اور رشتہ داریاں توڑو گے۔
اور یہ ایک عام جانی بوجھی بات ہے کہ اگر کسی نااہل کے سپرد کوئی ذمہ داری کر دی جائے جبکہ اس کی تربیت پختہ نہیں ہوئی ہے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ کام بنانے سے زیادہ کام بگاڑتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلا معنی اگر حکمران لیں گے تو کیا ہے، ابھی پختگی نہیں آئی ہے، اس طرح سے پوری تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر تم حکمران بن جاؤ تو کیا کرو گے؟ دو چیزیں کرو گے، ان تفسدوا فی الارض، فساد کرو گے، بگاڑ کرو گے زمین میں، اور دوسرا وتقطعوا ارحامکم، اور کیا کرو گے؟ رشتوں کو توڑو گے، صلہ رحمی نہیں کرو گے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرا معنی لیا جائے، پہلا معنی کیا ہے؟ حکمران بننا، دوسرا معنی اگر لیا جائے، اور وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ منہ موڑنا، ٹھیک ہے، تولیتم، منہ موڑو گے۔ اگر تم دین سے منہ موڑو گے، اگر تم اسلام سے منہ موڑو گے تو ایسی صورت میں پھر تم پلٹ جاؤ گے، کہاں؟ دور جاہلیت کی طرف، وہی پرانی ڈگر پر۔ اور دور جاہلیت میں عربوں کا پیشہ کیا تھا؟ فساد، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، خطا رحمی۔ تھوڑی سی مشکل آیت ہے لیکن مدنی صورتوں میں گہرے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی بعض وقت ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا معنی حکمران کا اگر لیں گے تو ابھی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی ہے، تو اگر تم کو کچھ اقتدار دیا جائے تو اس سے بجائے فائدے کے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، فساد ہوگا، رشتہ داریاں توڑو گے۔ اور اگر تولا کے معنی منہ موڑنے کے لیں گے تو اگر تم منہ موڑو گے تو پھر تم پہلے ہی اپنی دور جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے، اور وہاں پھر کیا کرو گے؟ وہی جو پہلے کرتے رہے، فساد، قتل و غارت گری وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اور یہاں پہ تقطعوا ارحامکم، اور تم کاٹو گے رشتے۔ تو رشتے کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم ماں کے پیٹ کو، جس میں بچہ ہوتا ہے، ووم کو کہتے ہیں رحم، رائٹ؟ تو جو صلہ رحمی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام رحم یا عام صلہ رحمی سب کے ساتھ، عام یعنی کامن، سب کے لیے، دینی رشتہ داری، دینی تعلقات اس میں آ جاتے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں اس میں ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کے لازم ہونے کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی عام بھی ضروری ہے دینی تعلقات، دینی رشتے کے وجہ سے، یعنی ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کی تکلیف دور کرنا چاہیے، رائٹ؟ اصلاح کی بات کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، بیمار اگر ہیں تو ان کی عیادت کرنا چاہیے، مر جائیں تو غسل دینا، جنازہ پڑھانا، دفن کرنا، یہ تمام کیا آتے ہیں؟ صلہ رحمی عام میں آتے ہیں، عام رحم۔ اور خاص رحم کیا ہے؟ رشتہ دار، ٹھیک ہے، جو ماں باپ ہیں، دونوں طرف کے بنتے ہیں، یعنی مائکے والے بھی اور سسرال والے بھی، اور ماں کے بھی رشتہ دار اور باپ کے بھی رشتہ دار، ہمارے خود کے بھی ددیال ننیال سب رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں، جیسے ان پر خرچ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھنا۔ تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو سب سے قریبی رشتہ دار سے پھر آغاز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اقرب سے شروع کرنا چاہیے۔ اور خطا رحمی کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ اگر ہم رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں، اس کا نقصان بہت بڑا ہے رشتے توڑنے کا۔ کس سے پتہ چلتا ہے؟ احادیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم، یعنی آدم کی اولاد، یعنی ہم سب، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور خطا رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ سوچئے، ہمارے اعمال یہیں پہ ہیں، اللہ کے پاس پیش نہیں ہوئے، سر قبول نہیں ہوئے، خطا رحمی والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا۔ استغفر اللہ۔ صلہ رحمی نہ کرنے والے کا، یعنی قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی
سزا آپ کو آخرت میں ملے گی، رائٹ؟ لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سزا آپ کو دنیا میں ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خطا رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والی۔ ہم اچھے، ہماری فیملی اچھی، ہاں ہمارے بچے، بس شوہر کوئی نہیں چاہیے ہم کو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن تک خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا۔ اس لیے یہ جو بغض ہے، دشمنیاں ہیں، یہ دراڑیں ہیں، ناراضگیاں، ان کو لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن لعنہم اللہ، جن پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے۔ کون سے لوگ؟ یہ جو ایسے مفسد اور تقطعوا ارحامکم، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو۔ فَأَصَمَّهُمْ، اور بہرا کر دیا ان کو، وَأَعْمَىٰ، اور اندھا کر دیا، أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھیں، یعنی اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ وہ بہرے ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ حق بات سننے سے، اور اندھے ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ ہدایت کے راستے کو آنے سے، نظر نہیں آتا ان کو۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جائے نا تو وہ اپنی اتنی حجتیں پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اور تعلقات اور حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص، ایسے لوگ کون ہیں؟ دراصل اللہ کی لعنت ہے، اور پھر بہرے اور اندھے ہیں ہدایت سے، حق سے۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا کیا پھر نہیں، یتدبرون وہ تدبر کرتے، کس میں؟ القرآن، قرآن میں۔ کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام، یا علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے، یا پھر دلوں پر، اقفالها قفل کی جمع، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قفل، تالا، یا علی قلوب دلوں پر، اقفالها اس کے تالے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بہت اہم آیت ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ افلا یتدبرون، یتدبرون کس سے ہے؟ دبر سے ہے، اور دبر کس کو کہتے ہیں؟ بیک سائڈ کو، پیچھے، بیہائنڈ۔ مثلا آپ کوئی بڑی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، بہت لمبی اونچی بلڈنگ ہے، اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ وہ دیکھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس کا ذرا بیس دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کے ذرا پلرز دیکھو، اس کے پیچھے ذرا دیکھو کتنا اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے آگے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے دبر، یعنی صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جا کے دیکھنا۔ مثلا آپ سمندر دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ صرف اس کا اوپر کا سطحی وہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس کے اندر کون کون سی مخلوق رہتی ہے، کیا کیا کھاتی ہے، کیسے رہتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دبر، یعنی صرف سطحی شالو علم نہیں ہونا بلکہ اس کے اندر جا کے دیکھنا، اس کی گہرائی کو جانا۔ ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ فرماتے ہیں تو ہم اس کے اندر تدبر کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے کیا گہرے معنی ہیں۔ یہ سب کچھ دبر میں آ جاتا ہے، تدبر میں آ جاتا ہے۔ مثلا آپ کوئی شاپ پہ گئے ہیں، آپ کو ایک دم فون کے جیسا فون نظر آ رہا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا جو فیک فون ہوتے ہیں، نقلی فون ہوتے ہیں، ایگزیکٹ اس کو
اصلی کے جیسا بنا کے وہ ایک ماڈل رکھتے ہیں، right؟ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصلی ہے یا نقلی، پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اچھا اس کا پیچھے دیکھو، آگے دیکھو، یہ تو فیک ہے، نقلی ہے، right؟ یہ کیا ہے، تدبر ہے، اور تدبر کرنا ٹائم لیتا ہے، ٹائم مانگتا ہے نا، ایسے ہی ہو جائے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ لوگ تدبر، غور و فکر، گہرائی میں نہیں جاتے قرآن کے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن ہی دلوں کے تالوں کو کھولتا ہے. تالوں کو کھولنے کے لیے صرف چابی نہیں چاہیے ہوتی، بعض اوقات تیل بھی لگانا پڑتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ جو تالے عرصے سے بند ہوں ان کو زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کے قفل ہیں، تو وہ کیا ہے، دلوں کے قفل، دلوں کی بیماریاں، دلوں کے زنگ. اور دلوں کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں، حسد، نفرت، بغض، عداوت، فقر، ریاکاری، تکبر، خود پسندی، یہ سب کیا ہے، یہ دلوں کے قفل ہے. اقفالها، تالے ہی. اقفال کہا، دیکھیے قفل نہیں کہا، اقفال کہا، تالوں پر تالے چڑھے ہیں، زنگ پہ زنگ، یعنی بہت ساری بیماریاں ہیں. اور قرآن کیا کرتا ہے، ان تالوں کو کھولتا ہے. ایک ایک آیت کیا کرتی ہے، ایک ایک تالا کھولتی ہے، کھلتے ہیں کھلتے ہیں کھلتے ہیں، کہیں جا کے پھر اور کھلتے جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے، جب قرآن میں تدبر ہوتا ہے، رائٹ؟ تدبر محض ایک دفعہ ترجمہ یاد کرنا یا ایک دفعہ تشریح لکھ لینا یہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیچھے جانا، ایک ایک لفظ کو سمجھنا، پھر اس کو ایک ایک لفظ کو آیت سے ملانا، پھر آیتوں کو ملانا، پھر اس سے پورا سورہ سمجھنا، پھر ان سب چیزوں کو اپنے حالات کے ساتھ، ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھنا، پھر جا کے اپنی غلطی سمجھ میں آتی ہے. پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، آمنا صدقنا کہتا ہے، پھر تالا کھلتا ہے. ایسا لگتا ہے نا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی. وہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے نا، پھر وہ انسان کو عمل کرواتی ہے، خواہ اپنے مرضی کے خلاف ہو حکم، عقل کے خلاف ہو، پھر انسان چل پڑتا ہے. افلا یتدبرون القرآن. لیکن منافقین کے لیے کیا تھا، ہم نے نہیں ماننا، ہم نہیں مانیں گے. کہ ان کے دل پہلے سے ہی تنگ ہوتے تھے کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ ناپسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا دل اور سخت کر دیتا ہے، پھر قرآن کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل ہے. ویسے دیکھا جائے نا تو قرآن اترا ہی اسی لیے ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا کہ تدبر صرف علماء کا کام ہے، لیکن یہاں اشارہ کس کی طرف ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کیوں نہیں علماء تدبر کرتے ہیں، یا تدبرون ہم، وہ سب، سب کی طرف اشارہ ہے، سب کو کہا جا رہا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کو تدبر سے پڑھنا، قرآن کو سمجھنا صرف علماء کر سکتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. بہت مشکل ہے قرآن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے مشکل ہے قرآن، اللہ تعالیٰ یسرنا بول رہے ہیں، آسان ہے. افلا یتدبرون القرآن. دیکھیے یہاں پہ جو آیا نا اقفالها، یعنی اس کے خفل، یعنی جو یہ ہا ہے نا، یہ اضافہ جو ہے ہا کی ضمیر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کا خفل، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دلوں پر
اس کا قفل ہے، اسی کا، right؟ کوئی آؤٹ سائڈ کا لاک نہیں ہے، وہ اسی کے اندر اسی کا قفل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ جو فجور ہے نا، یہ ہے اقفالها، right؟ اس کے اندر فجور بھی ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، الہام کر دیا، اور تقوی بھی، اچھی چیزیں بھی. تو یہ جو فجور ہے، یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو دلوں کے زنگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے خفل ہیں، اسی کے خفل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ام علی قلوب اقفال یا اقفالن، ہاں لگایا ہے ساتھ میں، یعنی یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ خفل اسی کا ہے. دیکھیں قرآن میں آتا ہے یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، رائٹ؟ یا یشعرون اس میں بھی آتا ہے، باریکی کے معنی آتے ہیں، شعر بال کو کہتے ہیں نا، تو باریکی میں جانا، بال کی کھال نکالنا، اس طرح. یا عقلون بھی آتا ہے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے، رائٹ؟ یا تفکرون بھی آتا ہے. یہ سب چیزیں نا برین کی ایکسرسائز ہے، مائنڈ کی ایکسرسائز ہے. لیکن جب دلوں پر قفل چڑھ گیا ہے، دل پر ہی لاک ہے اور اس کا ہی لاک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو یہ قرآن کا یہ حکم نہیں سمجھ میں آیا، کوئی لاجک نہیں بنتی. ایسا کیسا قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے، ایسا کیسا آ گیا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا قفل ہے اس کے دل پر. فجورہا، جب قفل دل پر لگ جاتا ہے نا، کہ انسان تدبر نہیں کرتا. سطحی علم ہوتا ہے نا جس کا، صرف شالو علم، اوپر اوپر کا، تو پھر وہ اعتراضات کرتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ کیسا، وہ کیسا، یہ لاجک نہیں ہے، وہ لاجک نہیں ہے. جو تدبر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو گہرائی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کے اعتراضات نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو تالا لگا جو دل ہوتا ہے نا، وہ بند دروازے کی طرح ہوتا ہے، یعنی ان کے دل کے دروازے بند ہیں. جس کو تالا لگا ہوا ہے، جب تک تالا نہ کھولا جائے اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا. اور دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا. تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایمان، قرآن داخل نہیں ہوتا. حالانکہ جب قرآن دل میں آ جاتا تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے، عقل کو تیز کرتا ہے. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے. قرآن کیا ہے؟ عقل کی تیزی ہے، حکمت کی روشنی ہے، اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر جدید تورات نازل کروں گا، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کیا کرتی ہے؟ بند تالوں کو کھولتی ہے، دلوں پر لگے ہوئے زنگوں کو، جو ہماری دلوں کی بیماریاں ہیں، ان کو دور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن میں تدبر کرنے والے بنائے، غور و فکر کرنے والے بنائے، اور اللہ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل دیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ ایمانا ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ونسیتہ وعلمنی منہ وجہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.